अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, दोनों का ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होगी। मैं तारफ़ की जानिब बढ़ता हूँ। पहली शख्सियत यानी सहाफ़त का मैंने बता दिया, तजुर्बे की तवाला जो है वो भी अच्छी खासी है, कई दहाइयों पर मबनी है। सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब जो वाशिंगटन से मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैं थैंक अपने यू फॉर नाज़रीन को हैविंग। दूसरी शख्सियत का भी तारुफ कराता चलूँ, वो भी शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं और तवील अरसे से इस शोबा से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी भी तवालत जो है तजर्बे की वो भी अच्छी खासी है, दहाइयों पर मबनी है। दूसरी शख्सियत सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद महदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब। मोस्ट वेलकम सर। दोनों शख्सियात का आपने वक्त निकाला शिरकत की, प्रोग्राम में तजिया देंगे, थैंक्स अलॉट। मैं चलता हूँ अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक अज़ खुद नोटिस है, और वो नोटिस वज़ीर आज़म का वकला कन्वेंशन से खिताब के हवाले से है। और पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल क्यों किया, किसने किया, खिताब क्या खिताब किया गया, टीवी चैनल्स ने कितनी बार नशर किया, ये तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। और इसके साथ साथ अखराजात की तफसील, इवेंट का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तो कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो है एक तो आज खुद नोटिस और दूसरा वकला कन्वेंशन से वज़ीर आज़म का खिताब। और मैं पहले फैसला आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी कार्रवाई। ये राना साहब बहुत अहम फैसला है। वज़ीर आज़म वहाँ गए थे। देखिए, जब वज़ीर आज़म की जो मसरूफियात होती हैं वो, चूँकि वो जहाँ भी वज़ीर आज़म जाता है वो एक सरकारी रुख इख्तियार कर जाता है। उसकी हर एक्टिविटी, हर सरगर्मी एक सरकारी सरगर्मी, सरकारी एक्टिविटी, सरकारी मसरूफियत कही जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में चूँकि ये एक सुप्रीम कोर्ट बार का नहीं बल्कि इस इंसाफ बार पैनल का जलसा था या एक कन्वेंशन था, और बिल्कुल। उससे हाँ उन्होंने खिताब किया। और ज़ाहिर है कि वहाँ उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी हुकूमत के बारे में बातें की, बल्कि सियासी लिहाज से हवाले से कई अहम पॉलिसी बयानात जारी किए, जिसमें उनके आईएसआई के बारे में बयानात और फिर बिल्कुल। नवाज शरीफ के बारे में जो ख्यालात। तो ये मुझे पता नहीं, या तो आने वाले दिनों का कोई पेश खेमा है, कुछ हवा का रुख बता रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर की सरगर्मियों का भी अस खुद नोटिस ले रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट, जैसे कि मुहावरतन कहा जाता है। लेकिन ये कि ये बहरहाल एक बहुत मानी खेज सही। वाक़या। बिल्कुल, मैं इसी हवाले से ज़रा जानना चाहूँगा सैयद मेहदी साहब से भी कि सर आप कैसे देख रहे हैं कि मैंने अखबारात का हिस्सा है, मैं आपके सामने जो रखूँगा कि क्या वज़ीर आज़म का मयार इतना कम है कि वो ख़ुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करें। कोई जज भी सियासी जमात के फंक्शन में जा सकता है। इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत पर रिमार्क्स और मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। तो मेहदी साहब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है राना साहब कि पाकिस्तान में जो कुछ पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इसलिए किसी चीज को भी अचंभे की नजर से नहीं देखा जा सकता। और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये इंसाफ वकला फोरम का एक इजलास था, और बुनियादी तौर पे जो मूवमेंट चलाने की बात अपोजिशन कर रही है, उसको तोड़ करने के लिए इमरान खान साहब ने उस तरफ उन लोगों को बुलाया था जिनको हमेशा से काफी एक्टिवली इस तरह की चीजों में सियासी जमातें शामिल रखती है। आपने देखा होगा अभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी कराची के अंदर कराची बार से जब खिताब किया है, तो उन्होंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो हैं वो इसका हिस्सा बने, इस तहरीक का। तो उन्होंने भी इसके तोड़ के लिए ये सिलसिला शुरू किया था। लेकिन जिस किस्म की वहां उन्होंने खास तौर पे गुफ्तगू की है, वो वजीर आजम के म्यार से काफी नीचे की गुफ्तगू थी। और खास तौर पे तलाल चौधरी का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए थे कि वजीर आजम का क्या मतलब, वो किस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। और अच्छा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पर अपनी सफाई पेश करें। और वो तो क्योंकि ऐसी मिसालें भी देते रहे हैं कि खुलफाए राशिदीन भी
کورٹس کے سامنے پیش ہوتے تھے، تو اب ان سے اخراجات اور یہ ساری چیزیں پوچھی گئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شفافیت کا مظاہرہ کریں اور سامنے جائیں اور اپنے آپ کو کلیئر کروائیں۔ صحیح، میں آگے بڑھتا ہوں اور تھوڑا سا رخ کرتے ہیں، کیونکہ کل ایک اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے، سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا اور اس میں واضح طور پہ اپوزیشن کو جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جا سکیں گی، اور لیکن کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر بھی ایکشن ہوگا، یہ بھی اسی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے فیصلے ہیں، لیکن فیصلہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے آپ سے میری یہ گفتگو چل رہی ہے جب بھی آپ میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں، کہ اپوزیشن کا جو بھی احتجاج کا طریقہ کار ہوگا اور وہ احتجاجی تحریک کتنی کامیاب ہوگی، اس میں بڑا عمل دخل تھا کہ حکومت کیسے اسے دیکھ رہی ہے، تو اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اجازت دے دی؟ شکریہ رانا صاحب، میں ایک 10 سیکنڈ کے لیے ہمارے ساتھی جو اس وقت پینل پہ اس وقت موجود ہیں آپ کے ساتھ لائن پر، سید محمد مہدی صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان سے دوبارہ آپ کے ذریعے ملاقات ہو رہی ہے، ان سے واشنگٹن میں ملاقات رہی ہے میری۔ کوہنا مشق صافی ہیں اور میں ان کے اس تجزیے سے متفق ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کے پاس اب موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کریں، جبکہ اب سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے۔ اچھا، اب آپ آئیے آپ کی دوسری بات سوال کی طرف، جو میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے یہ۔ دیکھیے، جو خود پرائم منسٹر کہتے رہے ہیں ہر لحاظ سے کہ لوگوں گھبرانا نہیں ہے، تو اب اگر اپوزیشن جس کو یہ نہیں مانتے، جس کو سمجھتے ہیں، اور جو خود ان کے جو اپنے ساتھی ہیں، ان کے تمام جو وزراء ہیں خاص انہوں نے سوائے اپوزیشن کے لیڈرز کے اور ان کی اس کیمپین کو اور ان کی اس مہم کو ایکسکیوز می، اور جو PDM کے نام کا جس طرح سے تمسخر اڑایا ہے، تو میرا خیال ہے بات تو یہی ہے کہ ان کو اجازت دینی چاہیے اور ان کو گھبرانا نہیں چاہیے اس پوری موومنٹ سے۔ اور ویسے بھی ایک بات دیکھیے، آپ نے ہماری پچھلی گفتگو کا حوالہ دیا رانا صاحب، بات یہی ہے کہ دیکھیں اس سے حکومتیں تو نہیں گرتی ہیں صرف تحریکوں سے، اور اگر گرتی بھی ہیں تو اس کا فائدہ حکومت کو یا اپوزیشن کو نہیں ہوتا، بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کو۔ ہماری پاکستان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو حکومت یا اپوزیشن یا جو تحریک چلانے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ آخر اس میں جو ان کے نعرے ہیں واقعتاً کیا ان میں اتنی جان ہے، کیونکہ اس قدر پانی کو اور معاملات کو اتنا گندا کیا جا چکا ہے کہ ایسے میں اس کا اصل جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو میدان میں آنے کی اجازت دی جائے اور دیکھا جائے کہ کس میں۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے فیض صاحب کہ حکومت نے چلو اجازت دے دی، حکومت کی جانب سے یہ قیاس سرائیاں ہیں کہ جی حکومت نہیں گرے گی، ہے جو آپ تبصرہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، احتجاجی تحریک آتی جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے اور اجازت دے دینا بھی اچھی بات ہے۔ تو اب اپوزیشن کا ریئیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن ابھی تک تو اجازت لینے کی وجہ سے اچھے خاصے بیانات دے رہی تھی، لیکن اب کیونکہ یہ پہلا جلسہ ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی اڑان اس کو کہہ لیں یا پہلا آغاز اس کا ان کا کہہ لیں، پہلا قدم کہہ لیں، وہ کس طرف جاتا ہوا، کامیابی کی جانب جاتا ہوا نظر آتا ہے جو وہ کہتے ہیں اس بیانیے کے ساتھ؟ دیکھیے اسٹریٹجکلی اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن یا PDM جو ہے وہ پریشر میں آ گئی، اب ان کو اب دکھانا ہے، جبکہ آپ کو ایک کھلی فیلڈ دی جا رہی ہے، کم از کم بیانات کی حد تک۔ مجھے نہیں معلوم کہ حالانکہ کچھ میں نے ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں گجرانوالہ میں باقاعدہ سرکاری افسران بینرز اتار رہے ہیں اپوزیشن کے، تو لگتا یہ نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ شاید کیا بھی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ فیلڈ میں گراؤنڈ لیول پر ان کو اتنی آزادی نہ دی جائے جتنا کہ ایک کہا جا رہا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے ان کو آزادی دے دی جاتی ہے اور یہ جو بیان دیا گیا ہے اس کا پورا پاس رکھا جاتا ہے، تو اپوزیشن کے لیے اب کوئی وہ یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں روکا گیا، اور اس سے مزید جو ایک ان کی تحریک کو مہمیز نہیں ملے گا، یعنی لوگوں کے پاس یہ کہنے کو نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس ہمیں چونکہ اجازت نہیں دی گئی لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکے، کر کے دکھائیں۔ اور جیسے میں نے کہا کر کے دکھانا ہی ہوگا آپ کو۔ جی بالکل کر کے دکھانا۔ صحیح، میں بیدی صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا۔ بیدی صاحب، 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو حکومت نے اجازت دے دی اپوزیشن کو
जलसा करने की, और ये पहला वो जलसा है जो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होगा। यहाँ से आगाज़ होगा तहरीक का, और आप क्योंकि लाहौर में बैठे हैं और मामूलात को बहुत बेहतर जानते हैं, तो मैं एक तो हुकूमत का इजाज़त देना, दूसरा अब अपोजिशन किस तरफ जा रही है उसके लिए भी मामलात जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हो गए कि इजाज़त मिल गई है, जलसे उन्होंने करने हैं। लेकिन एक और अहम नुक्ता उसमें डाल दिया गया है, और वो है कि SOPs का ख्याल करना होगा कोरोना के हवाले से, वरना कार्रवाई होगी। तो ये सारी की सारी सूरत हाल को सैयद मेहदी साहब आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं फैज रहमान साहब ने मेरे लिए कहा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और उनका बड़ा मुकाम है। तो सही। बहरहाल इसके जो आपने सवाल पूछा है उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम साहब ने जो बात कही है ना, अभी ग्राउंड पे वो नजर नहीं आ रही है। और ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर ने अभी तक ये फैसला नहीं दे सके हैं कि जिन्ना स्टेडियम में जलसा होगा या नहीं होगा। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नजर, क्योंकि ये हमेशा हुकूमत और अपोजिशन में ये बातें चलती रहती है, देखने वाली बात ये होगी कि अपोजिशन अब कितना बड़ा शो कर सकती है, इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक अगर इजाजत जिन्ना स्टेडियम में ना भी मिली तो अपोजिशन खुद भी जलसा करेगी और वो इस्तेमाल करेगी GT रोड को। और इस सिलसिले में भी जो अपोजिशन है उन्होंने अपने अंदर ही दो ग्रुप्स बना लिए हैं, जो एक जिन्ना स्टेडियम को देख रहा है और एक GT रोड को देखेगा। तो अब ये असल फैसला होगा कि जैसे मर्जी हालात हों, क्योंकि हालात कभी भी अपोजिशन के लिए फेवरेबल नहीं हुकूमत दिया करती, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन को एक बड़ा शो करके दिखाना होगा और जिस पर ये बताना पड़ेगा कि जो आज के हालात हैं उसकी वजह से लोग मौजूदा हुकूमत के साथ खुश नहीं है। और मैं ये समझ रहा हूँ जो तैयारी नजर आ रही है कि एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, और उस प्रोग्राम के अंदर अगर हम 2-3 चीजों को नजरअंदाज ना करें। एक तो देखिए, गुजरावाला की तमाम कौमी असेंबली की सीटें मुस्लिम लीग एन के पास हैं और उसके गिरदो नवा के अंदर भी मुस्लिम लीग एन ही ज्यादातर जीती हुई है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस दफा जो है वो जोर लगाती हुई नजर आ रही है, और कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब अपने शहर लाला मूसा से लेकर चलेंगे बिलावल भुट्टो साहब को गुजरावाला की तरह। और अगर आपको याद हो तो सन 2002 के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ने गुजरावाला की शहर की सीट जीती थी, और शहर के अंदर जो है वो बहुत बड़े मदारिस मौजूद हैं जो फजलुर रहमान साहब को ओबे करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर बहुत जानदार हैं। तो ये तमाम सपोर्टिव रोल होने के बावजूद आपको लगता है कामयाबी की तरफ जाता हुआ मामला? जी, मुझे लगता है कामयाबी, क्योंकि हम नवाज शरीफ का आखिरी जलसा जो गुजरावाला में उन्होंने किया था, अगर हम उसे देखें तो इसी जिन्ना स्टेडियम में हुआ था और वो बहुत बड़ा जलसा हुआ था। तो इसलिए उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये बड़ा जलसा होगा और ये जलसा एक शुरुआत होगी, एक स्टार्ट पॉइंट होगा, फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलते। सही, मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये तो सारी सूरत हाल है कि एहतजाज होगा, उसके लिए इजाज़त दे दी गई, लेकिन एक अहम चीज़ है और वो है बयानिया, और बयानिए के हवाले से अपोजिशन की जानिब से अच्छी खासी तनकीद की जाती है। फैज़ साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह ने अच्छी खासी कड़ी तनकीद की है। कहते हैं 16 अक्टूबर हुक्मरानों के खिलाफ अवामी रेफरेंडम का दिन, हुकूमत को घर जाना होगा, अपोजिशन जमातों का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, एहतसाब के नाम पर तमाशा मज़ीद नहीं चलेगा। ये बातों की हद तक तो बड़ी तलख़ और बड़ी कड़ी बातें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वाकई अपोजिशन इन पर पूरा उतरती हुई नज़र आ रही है अपने बयानी पे? देखिए, जैसे मेहदी साहब ने कहा कि शो होगा, लेकिन तारीख़ क्या बताती है? हमारे इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया, बिल्कुल पार्लियामेंट गेट्स तक उखाड़ दिए, PTV पर हमला हो गया, लोग बैठे रहे, मतलब वहाँ सारे कपड़े पड़े रहे। ये सारी सूरत हाल जो है ऑन द रिकॉर्ड या बयान की जाती है। के बावजूद आप देखें कि हुकूमत नहीं गिरी। हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने अपना, बहरहाल उनको अलग किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग की जो हुकूमत थी उसने अपना पूरा वक्त पूरा किया, वक्त पर इलेक्शंस हुए और उसके नतीजे में एक नई हुकूमत वजूद में आई जो कि आपके सामने मौजूद है।
جو اس پہ اختلاف رائے ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے دھاندلی وغیرہ، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا شو بہت اچھا ہو بھی گیا تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے یا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ وہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حکومت گرانے کا کام جو ہے وہ کہیں اور سے ہوگا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہو سکتی ہے کہ کچھ عوامل ایسے ہو جائیں. دیکھیے اکانومی اس وقت معیشت بہت برے حالات میں ہے. پرائم بالکل منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری ریمیٹنسز کی جو بیرون ملک جو رقوم بھیجی گئی ہیں ان میں غالباً 31% اضافہ ہوا ہے صرف ایک مہینے میں. دیکھیے بظاہر آن دی سرفیس اٹس اے گڈ تھنگ کہ جی آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، لیکن اس میں دو بہت اہم فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو کہ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بیرون ملک خصوصاً مڈل ایسٹ میں، وہ اپنے اثاثے اب ملک میں واپس لا رہے ہیں. تو آپ کو ایک بہت زبردست اپٹک نظر آ رہا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یعنی اگر یہ پیسے جو لوگ جا رہے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے ان کو اپنے جو خاندانوں کو مدد کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک نیگیٹو کہ وہاں ہمارے پاس مہنگائی اور اتنی یعنی ایک عام حالات اتنے دگرگوں ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو پیسے بھیجنا پڑ رہے ہیں اپنی فیملیز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو بالکل میرا کہنے کا مطلب یہ ہے مختصراً کہ اگر اپوزیشن ان کے لیے حالات بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے اور شور بہت مچ جاتا ہے، اکانومی اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کو مزید مینج نہیں کیا جا سکتا، تو ظاہر ہے پھر جو آس پاس کی جو قوتیں ہیں یعنی ود ان ہمارے جو سسٹم میں، وہ ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اور وہاں سے پھر چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ they will put صحیح. into. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کے اپوزیشن اگر علاوہ حالات ایسے پیدا کر لے تو کوئی بہتر ان کے لیے بہتری دیکھیے سامنے آ سکتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جی جنوری تک کچھ باقی نہیں رہے گا اس وقت تک، لیکن مسئلہ وہ ہے کہ کیا ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ حکومت کو گرائیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے آج عمران خان صاحب کی حکومت اس کے نتیجے میں گر جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا نہیں، الیکشنز کرائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہم سوال تو یہ ہے کہ گرا بھی پائیں گے یا نہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اس طرف جائیں کہ جی وہ گرا لیں گے یا اس کے بعد کوئی صورتحال. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی کی جو صورتحال ہے وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، اس کے کیا محرکات ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ اپوزیشن اگر کچھ حالات ایسے بنا لیتی ہے تو کیا میری نظر میں تو حکومت کے کچھ اقدامات، جس طرح آپ نے معیشت کا ذکر کیا، مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں، گراں فروشی یہ وہ جس پہ میں بعد میں آپ سے گفتگو بھی کروں گا، وہ معمولات تو کہیں نہ کہیں حکومت کے ہاتھ میں بھی ہیں. لیکن میں اس سے پہلے کہ اس پہ گفتگو کروں، میں ذرا مہدی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مہدی صاحب ایک تو وہ بیانیہ جس کا میں نے ذکر کر دیا شاہد خاقان عباسی کی جانب سے، رانا ثناء اللہ کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 16 اکتوبر کا دن جو ہے وہ بڑا عوامی ریفرینڈم کا دن ہوگا، حکومت کو جانا ہی ہوگا. دوسری جانب ایک اور بیان سامنے آیا ہے اور وہ بیان ہے سعد رفیق کا. وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وزیر اعظم کو میرے مقابلے میں جتوایا گیا، اور اب مزید کہتے ہیں جو ووٹ کی عزت مانگے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب ایک تو وہ پہلا بیانیہ، اس پہ بھی اگر آپ تبصرہ دے سکے تو ضرور دیں، لازم بات ہے کہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن سعد رفیق کا ایک یہ گلا اور دوسری جانب وہی صورتحال کہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن حالات بنائے گی اور حکومت شاید اتنی سٹیبل ہے کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس پہ کوئی قدغن آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیڈرز کو تو اسی قسم کے بیانات دینے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ بات باور کروانی ہے کہ ہم ایک صحیح رخ کی طرف جا رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی ہوں یا سعد رفیق صاحب، سعد رفیق صاحب کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے، جو ابھی فیض الرحمان صاحب بھی بات کر رہے تھے، کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ الیکشن تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم کورٹس کی آزادی کے لیے، ہم صحیح جمہوریت کے لیے، ہم ملک کے جو یہ حالات ہیں وہ انہوں نے ایک لمبی گفتگو کی اور انہوں نے ایک روڈ میپ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم آگے جا کر کس طرف جانا چاہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے نا جی، اور خاص طور پہ مسلم لیگ، اس کو جس طرح بند کر دیا گیا تھا، ان کے پاس کوئی رستہ نہیں چھوڑا گیا تھا، تو اس کے بعد اب ان کے پاس ایک ہی رستہ رہ گیا تھا. اور ہم اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو نواز شریف جو ہیں وہ 90 میں وزیر اعظم تو بن گئے تھے، لیکن اس وقت تک وہ پاکستان کے لیڈر کے طور پہ مرج نہیں ہوئے تھے.
لیکن 93 میں جب انہوں نے غلام اسحاق خان کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہ تصور پیدا ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہ لیڈر بھی بن گئے. اور جب بھی وہ کبھی اس طرح کا انہوں نے اقدام کیا ہے تو اس سے ہمیشہ ان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو مقابلے سے ہمیشہ وہ آگے کی طرف بڑھے. ہم بے نظیر بھٹو کا تمام 90s کا پیریڈ دیکھ لیں, ان کا کوئی میچ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان کے برابر لا کے کھڑا کر لیا تھا اور بعد کے حالات کے اندر بھی ان کو اس کا فائدہ ہوا. اگر ہم غور کریں تو بیگم کلثوم نواز نے جو جمہوریت کے لیے اپنے شوہر کی گرفتاری کے بعد ایک پروگرام ترتیب دیا تھا, وہی پیش خیمہ بنا تھا ان کے باہر جانے کا, اور اس کے بعد ہی پھر انٹرنیشنل کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو سچویشن ہے وہ حکومت کی اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے بنی ہے, ورنہ حکومت کو تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی پریشانی ہونی چاہیے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی باہر بیٹھا ہوا تھا, لیکن حکومت نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا. لیکن میرا ایک بڑا اہم نقطہ میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں, سوال ہے میرا بلکہ دونوں شخصیات سے ہوگا, لیکن پہلے مہدی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا. پچھلے دنوں خواجہ آصف نے بھی ایک بات کی کہ ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان سیاسی جماعتوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں حکومت میں رہے. تو پی ٹی آئی کیونکہ اس کی پہلی بار حکومت آئی ہے اور اصل بات تھا, محور تھا یا منبع تھا اس گفتگو کا, وہ تھے عمران خان, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت میں آ تو گئی ہے, اس کے بعد شاید نہیں آئے گی. میں اس تنقیدی انداز کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے, واقعی ایسا ہے کہ عمران خان اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو دوبارہ کیا سیاست میں اپنا نام یا یوں حکومت میں نہیں آ پائیں گے؟ دیکھیے ہمارے ملک میں عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ حکومت کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے پھر بعد میں جیلوں میں جانا ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک وہ اس مراحل سے نہیں گزرے تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اندر کتنی استقامت ہے. انہوں نے یہ جتنی بھی پچھلے 4 سال تحریک چلائی, وہ 4 سال کی تحریک اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ چلا رہے تھے. تو انہوں نے وہ مشکلات نہیں دیکھی ہیں جو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو کر, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ نواز شریف تک وہ صورتحال. تو اس لیے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ بنیادی طور پر کوئی کسی نظریات پر یا کوئی لیڈرشپ پہ نہیں کھڑی, اس کو بہت ساری جگہ سے جوڑ کر اور بنا دیا گیا ہے لیڈر. مثلا میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کا چلے لازم بات ہے مہدی صاحب, کیونکہ ابھی مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا, یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سوری ناظرین, پروگرام جاری لیتے ہیں, شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے, اور انہی کے ساتھ ساتھ محترم جناب سید محمد مہدی صاحب لاہور سے ہیں. اور گفتگو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا میں وہیں سے جوڑنا چاہوں گا اور میں چلوں گا فیض صاحب کی جانب. فیض صاحب, سوال میرا وہی ہے کہ کیا عمران خان ایک بار حکومت میں آئے ہیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نام شاید اس طرح قائم نہیں رکھ پائیں گے, تو کیا ایسا ہے, کیونکہ یہ اپوزیشن کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب فی الحال اس بھٹی سے, سیاست کی اس بھٹی سے نہیں گزرے ہیں جس سے کہ نواز شریف اور آصف زرداری اور ہمارے سے پہلے جو سیاسی رہنما گزر چکے ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک طویل ان کی ایک سیاسی جد و جہد ہے, یعنی تو 22-23 سال انہوں نے اس میں لگائے ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کافی جمع کیا اور ان کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک بڑا ہے, لیکن ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے. دھاندلی کے جو الزامات ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سب کچھ نکال بھی دیں تو پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ایسی ہے جو عمران خان کو اس وقت سیاسی رہنما تسلیم کرتی ہے. تو میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو کسی قانونی ایکٹ سے یا کسی ایک تحریک سے آپ تھوڑی دیر کے لیے دبا تو سکتے ہیں, لیکن آپ سین سے غائب نہیں کر سکتے.
انلیس یہ کہ وہ خود اس پر سین سے غائب ہونے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. اور یہ پوری پاکستان کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے, آج جو وہ صحیح یا غلط کہیں نہ کہیں وہ دلیلیں شاید اتنی ضروری نہیں ہیں جن کا ذکر کر رہے تھے مہدی صاحب کے واقعی کسی بھی سیاستدان کا کہیں جیل میں جانا یا ایسی صحبتیں برداشت کرنا بہت ضروری نہیں ہے. بالکل وہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ جب یہاں سے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہو کہ اگر یہاں سے. اور ایک اور اہم بات جو کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے تو اس کا بیانیہ یہی رہا, ان کی کمپین کا حصہ یہی رہا, اور وہ تھا احتساب کی بات, اور اسی حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں. ان کو وطن واپس لانے کا مشن ہے حکومت کے پاس, اور اسپیشلی شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں کہ برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی, اور اس میں معاملات طے پا گئے ہیں اور جلد فریم ورک تیار کر لیا جائے گا. تو اس کے بارے میں فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہی بات ہے نا, آپ نے جو میری بات کاٹ دی آپ نے بڑی کمال مہارت سے, لیکن میں جو کہ چاہ رہا تھا کہ جو احتساب کا ذکر آپ نے کیا, اگر یہی احتساب بیورو, یہی نیب اگر اس حکومت کے بعد بھی رہا تو اس حکومت کے وزراء بھی, اور ہو سکتا ہے خود ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت اگر سابق ہوئے تو وہ اس عمل سے گزریں گے, اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے. اور غالباً اس کے بعد وہ کچھ ایک بہتر رہنما اور لیڈر کے طور پر ہمارے پاس سامنے آئیں. اچھا, اب آپ کی جو بات ہے شہزاد اکبر صاحب کی, اب میں نہیں سمجھتا, دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کو شہزاد اکبر کے لیول کی شخصیت پاکستان بغیر ان کی مرضی کے, بغیر نواز شریف کی مرضی کے واپس لا سکتی ہے, پیریڈ. یعنی یہ اس کے علاوہ اگر نواز شریف خود واپس آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں, لیکن یہ بہت سی ہمارے پاس مثالیں ہیں. ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے, ہمارے تمام اداروں نے قانونی کارروائیاں کر کے دیکھ لیں. سفارتی یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس طرف خالی دعوے ہیں. جی ہاں یقین اس میں دیکھیں نا کوئی. اچھا مجھے بتائیں, شہزاد اکبر صاحب یقیناً ہمارے ملک میں ان کا ایک نام جانا جاتا ہے, لیکن ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا. اچانک اٹھ کے آگے سامنے آ گئے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ برطانوی حکومت سے باقاعدہ نیگوشیٹ. ایسی تو بہت ساری شخصیات ہیں جن کو ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے سامنے آ گئی ہیں, اور وہ بہت سارے بیانات بھی سامنے آ جاتے ہیں ان کے, لیکن اپنے باس کو خوش کرنے کے اور کچھ مخصوص ایک حلقے کو خوش کرنے کے, اور کچھ نہیں کر رہے. نواز شریف اپنی مرضی کے ساتھ آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. صحیح, یہی میں جانتا ہوں مہدی صاحب سے. محمد مہدی صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی نواز شریف کو واپس لے آئے گی حکومت, اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں ملاقات ہو گئی, معاملات طے پا گئے اور جلد فریم ورک تیار کیا جائے گا, کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 سال سے دعوے کر رہے ہیں کہ پیسے بھی آ رہے ہیں نا, اور ہم نے سوئٹزرلینڈ سے یہ بات کر لی اور فلانے سے یہ بات کر لی, لیکن ان کی کسی بات کے اندر بھی نا کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوئی, کوئی سچائی نہیں سامنے آئی. وہ صرف بیان دے کر اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھٹی والے دن ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن آپ اس جگہ گنجائش زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ خبریں کم ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے. اس سے زیادہ ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے نہیں دکھایا. انگلینڈ کے ان کے بے شمار دورے ہیں, اور انگلینڈ کی انہوں نے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ایک کمپنیز کو ہائر کیا کہ وہاں سے پیسے, ان کو اس وقت اتنے پیسے دیے جا چکے ہیں کہ وہ پیسے تو کیا آنے تھے, الٹے پاکستان کے پیسے ادھر چلے گئے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے فیض رحمان صاحب نے. نواز شریف صاحب کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی عام خدا نہ بندے ہوں, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اور ہم نے تو وہاں سے دیکھا ہے کہ عام آدمی نہیں آ پاتا. اور انگلینڈ نے آج تک اپنا پوری دنیا میں ایک مزاج رکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جمہوریت پسند اور اس طرح کے لوگ آج بھی لندن کے اندر اگر پہنچ جائیں تو ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا 1% بھی چانس نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب, ہاں یہ ضرور اس وقت خبریں مارکیٹ میں موجود ہیں اور نواز شریف کے قریبی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ تحریک نے مومنٹم پکڑ لی, اور جو لگ رہا ہے کسی حد تک پکڑیں گے, تو پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ نواز شریف صاحب خود فیصلہ کریں گے اور وہ پاکستان, یعنی وہ ان کی مرضی پہ ہی مبنی ہے. وہ بادام خیز اپنی سوچ کے تابع چاہیں تو آ جائیں گے, ورنہ حکومت شاید نہیں لا پائے گی. ہاں نہیں, حکومت
چلے ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ یہ اخبارات کا حصہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی اطلاعات کے عہدے سے سبکدوش، درخواست وزیر اعظم نے قبول کر لی، چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا تصدیقی ٹویٹ بھی جاری۔ تو مہدی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے کہ جی ان کا جو عہدے سے سبکدوشی؟ دیکھیے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو نا یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور وہ جس دوسرے عہدے کے اوپر بھی ابھی تک موجود ہے وہ بھی انہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی صفائی ٹی وی کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید اس معاملے کے اندر پھنس گئے، اور ہم نے دیکھا ہے جو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ زیادہ پھنس جاتا ہے۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب جس صورتحال میں پھنس چکے ہیں اس کے بعد اب وہ رہیں یا نہ رہیں وہ ان کی اب کوئی اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں بچی ہے۔ بہتر یہی ہوتا کہ وہ چلے جاتے مکمل طور پہ اور اپنے آپ کو پیش کرتے اور وہاں پر ایویڈنس کے ذریعے سے دوبارہ واپس آتے۔ انہوں نے اپنے لیے بھی اور اپنے سابقہ ادارے کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ کیا۔ فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مہدی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں بہتر تھا کہ وہ پہلے ہی کر لیتے، چلیں 13 درست عائد اور ایک عہدے کا انہوں نے بولا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ دوسرے سے بھی انہیں بھی جان چھڑا لینی چاہیے تھی، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ٹو بی فیئر ود ہیم ود باجوہ صاحب، یہ ہوا کہ انہوں نے تو استعفیٰ پیش کیا تھا، اس پہلا جو اونس ہے اگر اس کو غلطی کہا جائے تو وزیر اعظم کی، کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں کس بنیاد پر انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں ان کی ایکسپلینیشن سے مطمئن ہوں اور میں استعفیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب وزیر اعظم کو یہ وضاحت دینی چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ اگر ایک استعفیٰ جو انہوں نے 1 مہینے پہلے قبل قبول نہیں کیا تھا تو آج ایسے اچانک کیا حالات پیدا ہو گئے کہ بغیر کسی ایک واضح مطالبے کے، حالانکہ اب تک گردش میں تو ہیں یہ تمام باتیں، لیکن جس شدت سے 1 مہینے پہلے یہ بات اٹھی تھی وہ شدت نہیں تھی، تو اچانک وزیر اعظم کو ایسی کیا بات پیش آئی کہ انہوں نے وہ استعفیٰ قبول کر لیا؟ یعنی یہ سوال بنتا ہے، یہ وزیر اعظم کے لیے بنتا ہے، اور وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے، وضاحت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھئی ایک اگر آپ نے 1 مہینے پہلے نہیں مانا تو اب کون سے حالات ہیں، فرمائیے کیا چینج، واٹ چینجڈ ایکچولی۔ دوسری بات کہ مہدی صاحب سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایک بنیاد پر، کسی بنیاد پر وہ ایک عہدے کے قابل نہیں ہیں، قابل اعتماد نہیں رہے، آپ نے ان کا ٹرسٹ کھو دیا، وزیر اعظم اب doesn't trust him anymore for some reasons، جو ان پہ الزامات allegations لگائے گئے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ وہی الزامات دوسری جو بہت اس سے کئی زیادہ اہم پوزیشن ہے مالی وسائل کے لحاظ سے، اس کے لیے وہ بالکل واجب اور امین ہے، اور انہیں وہاں پہ رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑے 2-4 کوسچن مارکس ہیں، اور یہ میں دیکھیے ان کو کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ واقعی ان کو یہ چیزیں چھوڑ کر چلے جانا چاہیے ان کی، کیونکہ جو باتیں دیکھیے جس طرح سے خاندان کو گھسیٹا جا رہا ہے، یہ بہت بہت افسوسناک بات ہے کسی بھی ایک فیملی اور پرسن، یہ فیصلہ انہیں خود ہی کرنا ہوگا، یہ فیصلہ ان کو، لیکن سیاسی حوالے سے، قانونی حوالے سے، اخلاقی لحاظ سے وزیر اعظم پر بڑی بھاری ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اس پوری سچویشن کو عوام کے سامنے ایکسپلین کریں، اس کی وضاحت کریں کہ وہ کیوں پہلے انہوں نے استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی یہ وہ سوال کا ضرور جواب دے دیں کہ اس وقت جو صورتحال تھی اور اب کیا ہے، پر کیوں وہ دوسری پوزیشن پر عاصم باجوہ صاحب کیوں قابل قبول ہیں ان تمام ایلیگیشنز کے باوجود، جو کہ مالی بے قاعدگیوں کے ایلیگیشن، یعنی اس حوالے سے بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو کلیئر کرنا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی صحیح۔ میں آگے بڑھتا ہوں، ایک اور اہم ٹاپک، اخبارات بھرے پڑے ہیں اور یہ نیوز کا حصہ ہے، اور یہ وہی بات ہے جس کا ذکر آغاز میں فیض صاحب آپ نے بھی کیا تھا، اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں مہدی صاحب بھی کر رہے ہیں، اور سوال میرا مہدی صاحب سے ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ذرا شعر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، اب تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، زندگی کیسے کٹے گی میری مہنگائی میں، اور واقعی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ ترس رہی ہے۔ تو مہدی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گراں فروش جو ہیں وہ مافیا برقرار ہے، قیمتیں ہوشربا اضافہ ہو چکا، سفید پوش طبقے پر بہت برا وقت ہے یا برا حال ہے ان کا، تو 2 وقت کی روٹی کو ترسے لوگ کدھر جائیں گے، کس سے پوچھیں؟ مہدی صاحب بات یہ رانا صاحب کہ صرف یہ معاملہ جو ہے نا سفید پوش کا نہیں رہا ہے، یہ معاملہ اب سفید پوش سے اوپر کی طرف چلا گیا ہے، اور
یہ معاملہ اب بہت شدت کے ساتھ ہر شخص محسوس کر رہا ہے، لیکن میں اس میں زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے جسے ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی سارے معاملات کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک ہی جگہ پر ایک چیز جو ہے وہ کسی اور ریٹ پر بک رہی ہوتی ہے اور دوسری چیز اسی سے مشابہ وہ کسی اور ریٹ پہ بک رہی ہوتی ہے اور اسے چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیں، پنجاب میں پچھلے عرصے سے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیز موجود نہیں ہے، کوئی ان کو ہیڈ کرنے والا موجود نہیں ہے اور تمام چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جو ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا مجسٹریٹس ہیں وہ آپ کو کہیں پر ایکٹیولی نظر نہیں آتے۔ تو ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسے بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہے، ڈالر اور یہ ساری بات، لیکن دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کا دکاندار جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کی نالائکی، بہرحال اس کو جو اون کرنا ہے وہ حکومت وقت نے کرنا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب پر اس لیے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں 126 دن کنٹینر پر بیٹھ کر کرتے رہے ہیں۔ تو لوگوں کی توقعات تو بہت مختلف تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں چکی کا آٹا آپ 80 روپے کلو سے کم میں نہیں لے سکتے، بالکل، اور چینی جو ہے وہ 110 روپے سے کم میں نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اب یہ وہ صورتحال ہے، 1200 روپے کم سے کم میں بکرے کا گوشت آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 50 روپے سے زیادہ مرغی کے گوشت میں اضافہ ہوا ہے۔ سبزیوں میں جو ایسی سبزیاں تھی، دھنیا اور بالکل مہدی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ فگرز میرے پاس بھی موجود ہے۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں دیں، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار تو دیکھیے حکومت ہے، ذمہ دار تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ پنجاب کی حکومت ہے۔ عثمان بزدار صاحب ذمہ دار ہیں کہ اگر کہیں پر بھی پرائز زیادہ ہے، اور یہ تو ذمہ داری الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی ہے، کیونکہ بیوروکریسی تو کسی کو ڈائریکٹلی آنسریبل نہیں ہے، آنسریبل تو وہی لوگ ہیں جو بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ نے اتنے زیادہ سیکٹریز، کمشنر، ڈپٹی کمشنرز بدلے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہی نہیں پتا کہ شام تک میں اس سیٹ پہ رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا، اس لیے ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ چلے فیض صاحب کی جانب میں ذرا جاؤں گا۔ فیض صاحب، صورتحال تو آپ نے دیکھتی، فگرز بھی آپ کو پتہ چل گئے ہیں جو مہدی صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے، لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہوگا، ایک تو یہ ہے گرام فروشی اپنی جگہ پہ، ساری صورتحال اپنی جگہ پہ، لیکن ٹائیگر فورس کا کیا کردار ہے کہ جی ٹائیگر فورس سپورٹ کرے گی، اور وہ سٹرکچر جس کا ذکر مہدی صاحب کر رہے تھے وہ کہاں گیا؟ یعنی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ۔ ٹائیگر فورس کے پاس کیا قانونی اختیارات ہیں، کیا انتظامی جی اختیارات فیصلہ ہیں؟ کچھ نہیں کریں گے، بس سپورٹ کریں گے۔ وہ صرف ایک سپورٹ فورس ہے۔ تو جیسے مہدی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ جب آپ بیوروکریسی کو اتنا ویک کر دیں گے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اگلے لمحے کہاں بیٹھے ہوں گے یا ان کے پاس کہاں سے کال آ جائے گی، اور آپ ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے جو سسٹم ہم کو دیا ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے نا، ہمارے پاس یہ پوری جو بیوروکریسی ہے، جو نوکر شاہی جسے ہم کہتے ہیں یا افسر شاہی جسے کہتے ہیں، یہ ہمیں انگریزوں نے دیا ہے، یہ انگریزوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہمیں آزادی دے دی انہوں نے، لیکن ہمارا تمام جو نظام ہے، ہماری فوج سے لے کے ہمارا پولیس ایکٹ، ہماری بیوروکریسی، سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، انہی پر ہم چل رہے ہیں۔ تو ان کی بھی تو اسپرٹ دیکھیے، ان کا کیا جذبہ تھا، انہوں نے بالکل حالانکہ آقا ہوتے ہوئے، یہ قوم غلام تھی، پورا جو بر صغیر تھا، انہوں نے جب بیوروکریٹس بنائے تو ان کو ٹوٹل انڈیپینڈنس دی، اور ان کو لائف ٹائم گارنٹی ہوتی تھی کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اگر آپ نے نظام تو وہ رکھا ہے لیکن اس کی روح آپ نے کھینچ لی ہے، نکال لی ہے، تو ظاہر ہے وہ دھڑام سے نظام گرے گا، ناکام ہوگا۔ دیکھیے رانا صاحب، مجھے یاد ہے کہ ایک مزدور ایک نان یا ایک روٹی اور ایک پیاز کی ڈلی کو پھوڑ کر وہ روٹی سے اپنا لنچ اچھا کر کے ایک گلاس پانی، ایک بوتل پانی پی کر وہ دوبارہ کام پر لگ جاتا تھا۔ آج وہی روٹی اس کے لیے عیاشی بن گئی ہے۔ آپ نے پنجاب نے 80 روپے کا، میری جو اطلاعات ہیں وہ بعض علاقوں میں آٹا 90 روپے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور کہیں کہیں تو آٹا دستیاب ہی نہیں ہے۔ جی، اور کہیں کہیں دستیاب بھی نہیں ہے۔ تو یہ اپوزیشن 16 اکتوبر کو جو مومنٹم حاصل کرے یا نہ کرے، وہ کامیاب ہو نہ ہو، یہ جو گرانی ہے، یہ جو لوگوں پر عذاب ڈال دیا گیا ہے،
اور جو بھوک کا اور افلاس کا عالم جو ہوگا، یہ اصل وجہ ہوگی ہمارے عمران خان کے گھر جانے کی یا کہیں صحیح، اور جانے لیکن میں اس پہ تو بعد میں آؤں گا، تھوڑا سا حصہ مزید میرے پاس ہے اسی حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ جی جان بچانی ہے تو دوا نہیں، دعا کی ضرورت ہے، اب آپ کو اسی پر اکتفا کرنا ہوگا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ شہر اقتدار میں 96 اہم ادویات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ ایک یہ چیز، بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ 2 روپے 89 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا، اور یہ صورتحال اپنی جگہ پہ ہے، سوال میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے بڑی انوکھی منطق دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری یہ ملک میں گرانی کا جو سیلاب ہے اس کے پیچھے بارش اور کورونا ہے، ایک تو یہ چیز۔ دوسرا انہوں نے بولا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کے سامنے ذرا ایک شعریہ انداز میں تھوڑا سا نا جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم غریبوں کے نوالوں پہ اثر پڑتا ہے، ہم غریبوں کے نوالوں پہ اثر پڑتا ہے، ہر کسی کے لیے مہنگائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ثمرات؟ بتائیں بیچارہ ایک شاعر کا آپ ذکر نہیں کر رہے، شعر پڑھ دے رہے ہیں۔ یہ مظفر وارثی صاحب ہے، انہوں نے طنزیہ جملہ یہ بولا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ اور واضح طور پہ جو صورتحال ہے کہ کیا یہ کابینہ کے جو بھی کابینہ اجلاس ہوتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے ثمرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ فیصلہ پہلے میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا۔ چلیے، آپ نے شعر پڑھا نا، میں ایک بہت پرانا شعر سنا دوں آپ کو۔ جی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ صحیح۔ اب یہ اب اگر ہمارے وزیر خزانہ، ہمارے قابل، ہمارے معزز وزیر خزانہ اگر یہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھارت اور کرونا، دیکھیے کرونا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ واقعتاً کرونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، لیکن جو حکومتوں کی، افراد کی، لیڈرشپ کی، سیاستدانوں کی، اسٹیٹسمین کی جو آزمائش ہے، یہی دن ہوتے ہیں، ان کو یہیں اپنی لیڈری، یہیں اپنی رہنمائی، یہیں اپنی قابلیت ثابت کرنا ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے لیڈر ہیں۔ اگر گلا دبوچ کے عوام کو نچوڑ کے ہی معاملہ صحیح کرنے ہیں تو پھر اب آپ شعر سنا رہے ہیں، میں ایک محاورہ اور سنا دیتا ہوں، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، کہ آپ کیا فائدہ، کہ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں عوام کو؟ آپ کی قابلیت کہاں گئی؟ آپ کے وعدے وعید کہاں گئے؟ آپ کو اکانومی کا، اس معیشت کا تو پہلے سے اندازہ تھا، آپ کو دنیا بھر کی آپ لوگ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کابینہ میں، آپ نے قابلیتیں اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ لگا رکھی ہیں، اپنے بایو سارے بڑے بڑے، کیا یہ آپ کے فیض صاحب پاس اس جواب؟ کے حوالے سے تو میرے پاس ایک بہت اہم سوال ہے آپ سے پوچھنے کے لیے، میں تھوڑا سا تبصرہ، کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے، میں سید مہدی صاحب سے بھی تھوڑا سا تبصرہ لے لوں کہ جی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ادویات کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، بجلی کے حوالے سے دیکھ لیں، اور مجھے جاننا یہی ہے کہ کیا یہ ثمرات ہیں انہی فیصلوں کے جو کابینہ کرتی ہے، اور دوسرا وہ لاجک جو وزیر خزانہ دے رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ مشیر خزانہ، بلکہ وفاقی وزیر خزانہ۔ جی، بات اصل میں یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ وفاقی حکومت کی، جو وفاقی کیبنٹ ہے اسی کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلے پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، نیچے تک آتے ہیں۔ آپ تو بات کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی، آپ دیکھیے کل اسد کیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری جو گرانی ہے اس کی وجہ سابقہ حکومتیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس تو ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کی بھی صلاحیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے، ان کے پاس یہ ساری چیزوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ حفیظ شیخ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے، یہ شاید آپ نے جملہ اسد کیسر بول دیا، اسد عمر صاحب نے کہا ہے۔ نہیں، اسد کیسر صاحب کا میں نے کل اخبارات میں بیان پڑھا، کل کے اخبارات میں چھپا ہوا تھا، انہوں نے سوابی کے اندر کوئی جلسہ کیا اپنے حلقے کے اندر، بالکل کیا ہے، کوئی کارنر میٹنگ، تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ لازمی بات ہے پبلک کو ایڈریس کر رہے تھے، تو پبلک کے لیے تو سب سے اہم بات یہی ہے۔ چلے بہری صاحب، وقت میرے پاس محدود ہے، مجھے صرف ایک جملے میں چاہیے، آپ سے بھی یہ جملہ چاہیے کہ اب جو صورتحال ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار، یا حکومت کے گھر جانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لیے واقعی اپوزیشن کچھ کرے گی، یا حکومت ہی بہت ہے، یا حکومت کے کام؟ دیکھیے، ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہی اپنے لیے پریشانی پیدا کرتی ہے، اور وہ مواقع پیدا کرتی ہے جو اپوزیشن استعمال کرتی ہے۔ حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن ایک بات ثابت ہے کہ اس پوری قوم کے لیے مشکلات کے دنوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ صحیح۔ فیض صاحب ایک جملہ مجھے چاہیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب واقعی حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے، اپوزیشن کچھ ایسے حالات پیدا کرے گی یا حکومت کی جانب سے کچھ ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیے ہوتا یہی ہے، یہ حکومت بھی اپنے لیے کر رہی ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور شور بڑھے گا، اور وہ جو شور بڑھے گا
اس سے ان کے لیے ایک کچھ عملی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا صحیح، دگرگوں ہو جائے۔ بہت شکریہ، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی۔ فیض رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، واشنگٹن سے ساتھ تھے، اور سید محمد مہدی صاحب لاہور سے میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی شرکت، تجزیہ اور وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔